अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल बो रोमांटिक नावल में नावल लेकर आई हैं आपकी होस्ट आमिसा फातिमा। नावल तेरी राहों में रोमांटिक नावल है, टू कपल बेस्ड नावल, ऑफिस बेस्ड नावल, लव स्टोरी की टॉपिक बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। और आज की वीडियो तो बहुत ही इमोशनल, रोमांटिक, हार्ट टचिंग होनी जा रही है और है भी लास्ट एपिसोड। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट एपिसोड की जानिब। इसलिए उसने आज पिछली सारी बातों को बुलाकर खुले दिल से इकराम साहब और फाहरा बेगम को माफ़ कर दिया था। डैड कुछ देर बैठकर अपने बेड से बात नहीं करेंगे। आयला ने उनका हाथ थाम कर रोकते उनके पास बिठा लिया था और फाहरा बेगम को भी बाहर से अपने पास बुलवा लिया था। आयला ने दिल से अपने माँ बाप को माफ़ कर दिया था। जियान जो आयला के डिस्चार्ज की कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने गया था, वापस आते ही अंदर का खूबसूरत मंजर देखकर दिल से मुस्कुराया था। आयला इकराम साहब और फाहरा बेगम के पास बैठी थी, कोई बात करते मुस्कुरा रही थी। जियान फ़ख्रिया अंदाज में अपनी मोहब्बत की जानिब देखे बिना उन लोगों को डिस्टर्ब किए दबे कदमों से रूम से निकल आया था। हॉस्पिटल में उस दिन मुलाकात के बाद हशाम से मिन्हा का एक बार भी सामना नहीं हुआ था। मिन्हा 3 दिन से हशाम का इंतज़ार कर रही थी, मगर आज तीसरा दिन भी आधे से ज़्यादा गुजर चुका था। उसके आने के कोई आसार नहीं लग रहे थे। मिन्हा के चेहरे से उसकी फ़िक्र और उदासी सब घर वालों को साफ दिखाई दे रही थी। भाभी जान, इस तरह उदास रहने से कुछ नहीं होगा, हशाम भाई को मनाने की तो कोशिश करे ना। मिन्हा परेशानी के आलम मिलान में टह रही थी जब अंबर, रिमशा और बिस्मा उसके आते ही बोली थी, क्या करूं भाई, कोशिश तो की थी मैंने उस दिन, मगर वो बहुत सख्त नाराज़ हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हशाम का उस दिन वाला रवैया याद आते ही मिन्हा की आंखों में आंसू निकल आए थे, जिसकी वजह से वो दोबारा से बात करने की कोशिश नहीं कर पा रही थी। हशाम का इस कदर सर्द और रवैया, गुस्से वाला रवैया उसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं था। ओ माय गॉड क्यूट भाभी, आप इतना परेशान मत होना। हशाम भाई आप जैसी इतनी प्यारी सी बीवी से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकते। अंबर आप तो वैसे ही इतनी एक्सपर्ट हैं, कभी वलीद भाई को ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहने देती। आप भी बता दें भाभी को अच्छे अच्छे आइडियाज़। बिस्मा मिन्हा को दिलासा देती अंबर से मुखातिब हुई, हशाम की हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखे, उसके कहने से पहले ही उसका हर काम कर दे, अच्छे से तैयार होकर उसके सामने जाए, बहुत सारा प्यार जताए, लिख कर देती हूँ। हशाम तो क्या कोई पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी पिघल सकता है। हशाम तो तुमसे भी मोहब्बत बहुत करता है, ज़्यादा देर अपना गुस्सा और नाराज़गी बरकरार नहीं रख पाएगा। अंबर ने मुस्कुराते उसे मुफ्त मशवरा देने से नवाजा था, मगर वो तो घर आ ही नहीं रहे, मैं ये सब कैसे करूँ। मिन्हा के मासूम से जवाब पर वो तीनों मुस्कुरा देती थी, जो हशाम के मनाने पर भी कुछ भी करने को तैयार थी। इतने में ही गेट पर हशाम की गाड़ी का हॉर्न बजा था और कुछ ही सेकंड में उसकी गाड़ी पोर्च में आ रुकी थी। हशाम को देखकर मिन्हा के अंदर खुशी की लहर दौड़ने के साथ साथ उसका दिल भी बाहर निकल रहा था। और वो देखो, इधर तुमने अपने पिया को याद किया, इधर वो पहुंच भी गए, अब जाओ मना लो अपने रूठे महबूब को। हशाम अंदर जा चुका था, जबकि हशाम को दूर से ही देखकर डर और घबराहट के मारे मिन्हा की तो हथेलियाँ भीग चुकी थी। अंबर ने चंद मज़ीद हदायत करने के बाद मिन्हा को अपने रूम जाने की जानिब जाने का इशारा किया था, मगर मुझे उनसे डर लग रहा है। हशाम के गुस्से से इतने तने नकूश देकर मिन्हा की घबराहट मज़ीद बढ़ गई थी। मिन्हा की बात पर इन तीनों ने अपना माथा पीट लिया। पहले ही उसको ना आने पर परेशान हो रही थी और अब उसके सामने जाने से ही डर रही थी। मिन्हा को कन्फ्यूजन में का शिकार देकर खुद ही जाकर उसे बेडरूम तक छोड़ आई थी। मिन्हा ने कामती टांगों से कमरे में कदम रखा था और हशाम ड्रेसिंग टेबल के सामने फ़ोन पर बात करते करते साथ ही अपने कफ लिंक्स खोलने में भी बिजी था, जिसमें फ़ोन पर बात करने की वजह से उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मिन्हा अपनी ढेर सारी हिम्मत इकट्ठी करते हशाम की जानिब बढ़ी थी। हशाम उसके करीब आने पर भी उसकी जानिब मतवज्जो नहीं हुआ था। मिन्हा ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाने की, हशाम उन्हें फ़ौरन से रोक दिया था, झटकता हुआ रुख मोड़ गया था। हशाम के इतने रूड अंदाज पर मिन्हा की आंखों से आंसू टूटकर गाल पर फिसल गए थे, मगर फिर भी हिम्मत न हारते हुए मिन्हा वार्डरोब की जानिब बढ़ी थी और अपनी पसंद से हशाम के लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करके बेड पर रख दिया था। हशाम फ़ोन बंद करते मिन्हा के निकाले गए ड्रेस को साफ नज़रअंदाज करते वार्डरोब से अपना दूसरा ड्रेस निकालता वॉशरूम की जानिब बढ़ गया था। ये सब यही ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि उस दिन के बाद पूरा दिन ऐसे ही चलता रहा। मिन्हा हशाम का जो काम करती वो उसे साफ इग्नोर करते या झटकते आगे बढ़ जाता। मिन्हा को समझ नहीं आ रहा था कैसा क्या करे जो हशाम उसे माफ़ कर दे, क्योंकि वो उससे बात करने को तैयार नहीं था, ना ही उसके हाथ से कोई काम करवा रहा था, ऊपर से उसकी जानिब देखने से भी गुरेजा था। मिन्हा को किसी को भी मनाने की आदत नहीं रही थी। उसकी लाइफ में हमेशा सिर्फ उसके बाबा और आयला की महदूद रही थी, जो दोनों कभी
اس سے ناراض نہیں ہوئے، ہمیشہ ان دونوں سے ناراض ہو کر اپنے نخرے اٹھواتی تھی، اس لیے اسے یہ منانا ٹائپ ایسا کوئی تجربہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے آج اسے بہت زیادہ دقت ہو رہی تھی حشام کو منانے کا۔ لیکن اس نے اپنی کوشش جاری رکھی اور حشام کو منانے کے لیے کسی بھی صورت اس نے حشام کو منانا ہی تھا، اس وجہ سے وہ ہر ممکن کوشش کرے جا رہی تھی۔ حشام کے مسلسل اگنور کرنے پر اب منہا دل ہی دل میں اس سے ناراض ہو چکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس کی غلطی ہے، مگر جس طرح حشام اس کی جانب ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈال رہا تو یہ بات منہا کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ حشام گردیزی کا دھیان اس کی جانب نہ ہو کر بھی اس پر تھا، وہ بس اسے سنگین غلطی کا احساس دلانے کے لیے یہ سب کر رہا تھا، ورنہ منہا سے دور رہنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ڈنر کے بعد سب لوگ ڈرائنگ روم میں موجود خوش خبریوں کے دوران چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ منہا نوٹ کر رہی تھی کہ حشام سب سے ہنس کر بات کر رہا تھا، صرف اسی کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ بات منہا جیسی حساس لڑکی کو احساسا ہٹ کر چکی تھی، وہ پوری دنیا کو اگنور برداشت کر سکتی تھی سوائے اس ایک شخص کے، کیونکہ اس کے لیے حشام اس کی پوری دنیا تھا۔ منہا مزید یہ سب برداشت نہ کرتے وہاں سے اٹھ کی تھی، ڈرائنگ روم سے نکلتی حشام کی نظروں نے دور تک منہا کا پیچھا کیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب مزید میری بیٹی کو ستانے کی ضرورت نہیں، اسے اچھی طرح اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، تمہاری چند دن کی ناراضگی سے دیکھو کتنا سمو نکل آیا ہے اس کا۔ شائستہ بیگم نے منہا کی سائڈ لیتے ہوئے اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا، حشام کو اس کے رویے پر سرزنش کرتے ہوئے، جس پر حشام صرف مسکرایا تھا اور کچھ دیر مزید وہاں بیٹھنے کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، مگر کمرہ اسے بالکل خالی ملا تھا، منہا کہیں موجود نہ تھی۔ حشام کچھ دیر خاموشی سے اس کا ویٹ کرنے لگا، جب مزید 1 گھنٹہ گزر جانے کے باوجود بھی وہ نہ آئی تو حشام نے موبائل اٹھا کر اس کو میسج کرتے فوراً روم میں آنے کا کہا تھا، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ 15 منٹ گزر جانے کے باوجود بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ حشام نے کچھ سوچنے کے بعد ایک بار پھر میسج کیا تھا، جس میں چھوٹی سی دھمکی بھی دی گئی تھی، اگلے 10 منٹ میں تم مجھے روم میں چاہیے ہو، ورنہ میرا طریقہ تمہیں بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ حشام کا نیکسٹ میسج دیکھ کر منہا کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اب کیا پرابلم؟ 3 دن سے جب میں پیچھے بھاگ رہی تھی تو مسلسل اگنور کر رہے تھے مجھے، اور اب اچانک پھر کیا ہو گیا؟ اس سڈر پولیس والے کو نہیں جاؤں گی میں، اب ویسے بھی رمشا لوگوں کے ساتھ موجود ہوں، کچھ نہیں کریں گے وہ۔ منہا نے اپنے دل کو اچھے طریقے سے سمجھاتے ہوئے جواب دیا تھا، مجھے آپ کے روم میں نہیں آنا اور نہ ہی آپ سے بات کرنی ہے، جو مرضی کرنا ہے آپ کر لیں۔ منہا نے بھی 2 ٹوک اس کو میسج کر دیا تھا، لیکن حشام کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، حشام اپنی من کی کرتا تھا۔ منہا اس کے رواں رکھے گئے رویے کو بدل دینے کے لیے مکمل تیار تھی اور حشام کی کزنس کے درمیان بیٹھی سب کو سیکیور فیل کر رہی تھی۔ منہا کو لگا تھا کہ اس کا میسج دیکھ ضرور آگے سے حشام کو کوئی غصے بھرے میسج آئے گا، مگر 15 منٹ گزر جانے کے باوجود اس طرف خاموشی چھائی دیکھ کر منہا کافی حیران ہوئی، اور اس کی حیرت گھبراہٹ میں اس وقت بدلی جب حشام دار سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ حشام کو غصے سے منہا کی جانب بڑھتا دیکھ کر سب نے شرارتی انداز میں ہنسے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ منہا اس سب کی حرکت پر ٹھیک حیران نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اگلے ہی لمحے حشام اس کو باہوں میں بڑھتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ حشام کے اس عمل پر منہا کی شرم کے مارے اتنی لال ہو چکی تھی، ایسے لگتا تھا کہ اس کے جسم سے سارا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ حشام یہ کیا کر رہے ہیں آپ، چھوڑیں مجھے۔ منہا نے خود کو حشام کے مضبوط حصار سے چھڑوانے کی مکمل کوشش کی تھی، مگر اس مضبوط گرفت کے آگے ناکام رہی تھی۔ آرام سے، سمجھ نہیں آتی میری بات، روم میں کیوں نہیں آ رہی تھی تم؟ حشام منہا کو روم کے وسط میں لا کر اتارتے شعلہ بار نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، کیوں؟ اتنے دنوں سے جب میں آپ کے پیچھے بھاگ رہی تھی اس وقت آپ کو کیا تھا؟ جب آپ نے میری طرف دیکھنا بھی نہیں ہے تو مجھ سے بات بھی نہیں کرنی، تو پھر کیا کروں یہاں آ کر؟ حشام کو سر جھکائے بولی، اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ دل چاہا تھا کہ اسے کھینچ کر ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں قید کر لے، لیکن اس وقت وہ اتنی جلدی منہا کو معاف کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ اگر وہ خود پر اس کا اعتبار نہ کرنے اور ویڈیو میں بولی ہر بات معاف بھی کر دیتا، لیکن منہا کا خوف خود کو خطرے کے منہ میں دھکیلنے والی بات نہیں بھول سکتا تھا۔ مگر جو بھی تھا، شدید ناراضگی کے باوجود بھی اسے اس وقت صرف اور صرف منہا کی طلب ہو رہی تھی، وہ اسے اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا، اپنے قریب۔ بات نہیں کرنی، مگر تم میری بیوی ہو، خدمت تو کر سکتی ہو نا؟ میری سر دباؤ، مجھے بہت درد ہو رہا ہے سر میں۔ منہا جو حشام کی نظروں سے گھبرا کر بیڈ پر جا بیٹھی تھی، حشام اس کے پاس آ کر اس کی گود میں سر رکھتے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ اسے اتنے دن مسلسل رفیق نیازی کے کیس میں بزی ہو کر اور پچھلی کئی راتوں سے سویا بھی نہیں تھا، اس لیے آج اپنی جانی عزیز بیوی کے قریب رہ کر پرسکون نیند لینا چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ منہا اس کے پاس ہی رہے۔ لیکن منہا تو اسے مکمل طور پر اگنور کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے تنگ آ کر
اسے وہ کام کرنا پڑا تھا جو اسے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ حشام کی حرکت پر مینہا کا دل اچھل کر حرک میں آ گیا تھا، مگر حشام کو اس طرح واپس ساتھ نامہ ہوتے دیکھ کر مینہا خوش ہوتی اپنے نرم و نازک ملائم ہاتھوں سے حشام کے سر درد کا مساج کرنے لگی تھی۔ مینہا جس مہارت کے ساتھ اس کا مساج کرتی دکھ رہی تھی اور نرم ہاتھوں سے اسے سکون پہنچا رہی تھی، حشام کے سر پر ایک سرور سا چھانے لگا تھا اور اس کے بہت مشکل سے سلائے جذبات ایک بار پھر چنگاری بھڑکا چکے تھے۔ حشام اپنے جذبات پر قابو پاتے نہ جانے کتنی ہی دیر ایک جگہ پر ساکت لیٹا رہا تھا۔ مینہا کافی دیر سے حشام کو ایک ہی جگہ ساکت لیٹے دیکھا سمجھی کہ شاید وہ سو چکا ہے، لیکن اب وہ فرصت اور آرام سے حشام کے دلکش نقوش کو برفتگی سے دیکھتی ہوئی اپنی آنکھوں میں بسانے لگی تھی۔ حشام مینہا کا ہاتھ رکتا اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کر چکا تھا، مگر جان بوجھ کر وہیں لیٹا رہا تھا۔ حشام کی جانب دیکھتے ایک پیاری سی مسکان نے مینہا کے ہونٹوں کو احاطہ کیا ہوا تھا۔ مینہا کو حشام کی کشادہ پیشانی اور کھڑی مغرور ناک بہت پسند تھی۔ آج جب حشام ہر ڈر اور خوف پیچھے چھوڑتا مکمل طور پر اس کا ہو چکا تھا تو مینہا نے بھی اس پر مکمل اپنا حق سمجھتے ہاتھ بڑھا کر بہت ہی محتاط اور محبت بھرے انداز میں پہلے حشام کی پیشانی لبوں پر لگائی تھی اور اسے حشام کے چہرے پر یہ دونوں چیزیں بہت پسند تھی۔ ساتھ ہی اس کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہیں حشام جاگ نہ جائے۔ مینہا نہ جانے کتنے ہی لمحے حشام کو ایسے دیکھنے کے بعد اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی مغرور ناک پر اپنے ہونٹوں کو لمس چھوڑنے جھکی تھی، اور اس سے بھی زیادہ پھرتی سے حشام نے اپنا سر مینہا کی گود سے ہلکا سا اوپر کی جانب سرکا دیا تھا، جس کے نتیجے میں مینہا کے ہونٹوں نے ناک کے بجائے سیدھا حشام کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ مینہا اس اچانک رونما ہونے والی افتاد پر کرنٹ کھاتی پیچھے ہٹی تھی، لیکن اس کی یہ کوشش ناکام بناتے ہوئے حشام اسے واپس اپنے اوپر جھکا چکا تھا اور کچھ ہی پلوں میں مینہا کو اپنے جذبات کی شدت سے اچھی طرح روشناس کراتے چکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مینہا بہت مشکل سے اپنا آپ اس کے مضبوط گرپ سے چھڑاواتی پیچھے ہٹی تھی۔ آپ بہت بڑے چیٹر ہیں، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ مینہا اپنا حلیہ درست کرتی بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو کنٹرول کرتی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ حشام کی چند سیکنڈ کی قربت نہیں اس کے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ حشام میرون فراق میں ملبوس بلیک شال کندھوں پر کے گرد لپیٹے بالوں میں جوڑا بنائے وہ اس کے پاس۔ میری تو نازک ہرنی، تمہیں کہا کس نے تھا کہ سوئے ہوئے شیر کو اتنا قریب آ کر بچھاڑنے کی۔ حشام بھی اپنی جگہ سے اٹھتا مینہا کی جانب بڑھا تھا۔ ایس پی صاحب پلیز رک جائیں، میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں، آپ پہلے ہی بلا وجہ مجھ سے اچھا سا فری ہو چکے ہیں، اب کی بار اچھا نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھا کر دھمکی دیتی وہ حشام کو اتنی پیاری لگی تھی کہ حشام خود ہی اس کے قریب جانے سے انہیں روک نہیں پایا تھا۔ حشام کھڑکی کے ساتھ چپک کر سمٹی کھڑی مینہا کے ارد گرد اپنے بازو ہٹا کر اسے اپنے مضبوط حصار میں مقید کرتے اس کے کان کے قریب چکا تھا۔ سویٹ ہارٹ، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، یہ تو صرف میرے پیار کا جواب دیا میں نے، ابھی سے گھبرا گئی ہو، جب واقعی پیار کرنے پر آیا تو پھر کیا ہوگا تمہارا؟ حشام کی بات پر مینہا کی سانسوں کا شور بڑھا تھا۔ مینہا تم نے تو مجھے بہت ہرٹ کیا، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ کتنا گھٹیا شخص ہے۔ تم نے بنا سوچے سمجھے اس کے پاس چلے گئی، اگر میں وہاں ٹائم پر نہ پہنچتا تو تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ تمہارے بغیر تو میں ایک پل بھی جینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ تم میری زندگی ہو، تم میری دنیا ہو، اور اپنی دنیا کے بغیر جینا کیسے ہوتا ہے یہ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ حشام کی بات پر مینہا کی نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو اس کے چند قدموں کے فاصلے پر موجود جذبے لٹاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب ان لوگوں نے مجھے آپ کے حوالے سے دھمکی دی تو میں کچھ سوچ ہی نہیں پائی۔ جیسے انسان زندہ رہنے کے لیے سانسوں کی ضرورت ہے، اسی طرح میرے زندہ رہنے کے لیے آپ ضروری ہیں۔ مجھے بہت ڈر گئی تھی، اس وقت میرے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ختم ہو چکی تھی۔ میں اپنی غلطی پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے تھا۔ کیا آپ اسے میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر سکتے ہیں؟ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ مینہا درمیان میں موجود فاصلہ طے کرتے حشام کے قریب آتے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتی ندامت سے جو لہجے میں بولی تھی۔ حشام چاہنے کے باوجود بھی اپنے دل کو مزید کٹور نہیں رکھ پایا تھا اور کھلے دل سے مینہا کو معاف کرتے اسے اپنے سینے میں پینچ گیا تھا۔ آئلہ، میں تم سے بات کر رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دے رہی تم مجھے؟ زیان آئلہ کو منہ پھلا کر دوسری جانب رخ موڑ کر بیٹھے دیکھتے تھوڑے تیز لہجے میں بولا تھا، کیونکہ وہ اس کی پوچھی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ لیکن زیان اسے بات کرنا چاہتا تھا اور اسے بہت تنگ کر رہا تھا، لیکن آئلہ اس کی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ کیونکہ مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کرنی میر، تم جاؤ اپنی میٹنگز اٹینڈ کرو، میری کیا پرواہ ہے تمہیں، میں پڑی رہوں گی یہاں بستر پر، تم وہاں جا کر دیکھو خوبصورت لڑکیوں کو۔
ذیان پچھلے 4 دنوں سے سائے کی طرح آئلہ کے ساتھ رہا تھا۔ اب آئلہ کافی حد تک ریکور ہو چکی تھی، مگر ذیان کی جانب سے اسے ابھی بھی بستر پر پڑے پیر نیچے رکھنے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ آج کسی بہت سی امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں کچھ گھنٹوں کے لیے آئلہ کی اجازت لے کر آفس گیا تھا، مگر اس کے تھوڑی دیر لیٹ ہو جانے کی وجہ سے اب آئلہ کا موڈ اچھا خاصا بگڑ چکا تھا۔ آئلہ کے بات سنتے ہی ذیان کا کہکہ لگاتے اس کے پاس آ بیٹھا۔ ہاں ہاں ہاں، مجھے لگتا ہے اگر میں بوڑھا بھی ہو جاؤں تب بھی تم مجھے ایسی ہی لڑکیوں کی تانے دو گی۔ اب اگر خوبصورت لڑکیاں میری دیوانی ہو جاتی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ذیان آئلہ کی پھولی ہوئی گال کھینچتے ہوئے اسے مزید چڑھاتے ہوئے بولا تھا، اور خبردار جو اس خوبصورت لڑکی کے علاوہ کسی اور کی جانب دیکھا تو۔ آئلہ ذیان کی ناک کھینچ کر اسے قریب کرتی وارننگ دیتے ہوئے بولی تھی، اس حسین لڑکی نے تو مجھے اپنی اداؤں سے اتنا گھائل کر دیا ہے کہ میں اسے نظریں ہٹانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ ذیان نے لیمن کلر کی شپون کے نفوس سے ڈریس کے اوپر پرپل دوپٹے اوڑھے بیٹھی اپنے دل کی بستی میں لڑکی کی جانب محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اس کی محبت میں بالکل مکمل طور پر اس کی پسند کے مطابق خود کو ڈال چکی تھی۔ تمہارے لیے ایک گڈ نیوز ہے۔ ذیان نے آئلہ کے دونوں ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، جہاں اس کی بات پر واضح چمک تھی۔ ابھی ڈاکٹر سے مل کر آ رہا ہوں، تمہاری رپورٹس کے مطابق 80% ریکور ہو چکی ہو اور ان میڈیسن کی مدد سے کچھ ہی دنوں میں مکمل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اب تم اپنی مرضی سے چل پھر سکتی ہو۔ ذیان کی بات پر آئلہ کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا تھا۔ اس نے اچھل کر بیڈ سے اترنا چاہا، مگر ذیان کی گھوری اسے وہیں روک گئی تھی۔ اتنی بے احتیاطی بھی مجھے نہیں چاہیے۔ آرام سے چلو گی تم، اور وہ بھی میرے ساتھ۔ اگر تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے دوبارہ تمہیں تھکاوٹ ہوئی یا ذرا سا بھی تمہارے سر میں درد ہوا تو میں تمہیں واپس بیڈ پر سے ہلنے نہیں دوں گا۔ ذیان کے غصے پر آئلہ فوراً شریف بنی، جانتی تھی کہ ذیان جو کہہ رہا تھا وہ کر بھی سکتا تھا، اس لیے اسے بڑے ہی دھیان اور احتیاط سے چلنا بھی تھا اور پھر اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا تھا۔ ذیان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس کی بات پر عمل کرنا تھا۔ اوکے سوری میر، تم غصہ کرو گے تب بھی میرے سر میں درد ہو سکتا ہے۔ آئلہ ذیان کے قریب ہوتے اس کے گلے میں باہیں ڈالی بولی تھی، ریئلی کوئی پرابلم نہیں، میں بے پناہ پیار دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ذیان نرمی سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کے دونوں گال چومتے ہوئے بولا، میر تم بھول رہے ہو ہم باہر جا رہے ہیں۔ آئلہ ذیان کو پٹی سے اترتا دیکھ کر فوراً اس سے دور ہوئی تھی۔ میری جان، کچھ دیر مزید موجیں کر لو، کچھ دن تک آنا تو پھر بھی انہی باہوں میں ہے۔ ذیان کی معنی ہیزی سے کہی کی باتوں کا مطلب سمجھتے آئلہ کے گال تپ اٹھے تھے۔ ذیان ایسی چھوٹی موٹی شوخیاں ہی آئلہ کا سارا کانفیڈنس بھگا دیتی تھی۔ اس وقت بھی اس کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ ذیان نے والہانہ نظروں سے آئلہ کی جانب دیکھتے ہوئے اس کو حصار میں لیا روم سے باہر نکل آیا تھا۔ لان میں بیٹھے فاریہ اور حیدر صاحب انہیں ایک ساتھ باہر آتا دیکھ مسکرا رہے تھے۔ ہمیشہ سے جیسے کہا جاتا تھا کہ برے کاموں کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، شہباز خان رفیق نیازی کے ساتھ ویسا ہی ہوا تھا۔ شہباز خان کی طرح رفیق نیازی بھی بہت ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود بھی اوپر والے کی پکڑ سے خود کو بچا نہیں پایا تھا، اور وہ ظلم و ستم کا بازار گرم رکھنے کی وجہ سے آج اب زمینی خدا اپنے آپ کو فرعون سمجھ بیٹھے تھے، لیکن اپنی طاقت کے ظام میں فرعون کا انجام بھول بیٹھے تھے۔ لیکن جب اوپر بیٹھی ہستی ایسے ظالموں کی رسی کھینچنے پر آتی ہے تو وہ تکلیف سے بلبلا اٹھتی ہے، مگر تب ان کے پاس خود کو بچانے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا۔ شہباز خان کے لیے بھی سزاؤں کی بے گناہ بیٹی کو بھی مل سکتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے حشام کو کسی فرشتے کی طرح منہا کی زندگی میں بھیج دیا تھا، جس نے منہا کی خاطر ہر خطرے سے بچا کر محبتوں اور خوشیوں سے زندگی بھر دی تھی۔ شہباز خان اور رفیق نیازی کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی۔ منہا اپنے بابا کے حوالے سے ایسی خبر سن کر بہت روئی تھی، لیکن حشام نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اسے اپنی محبت سے سمیٹ لیا تھا۔ آئلہ اور ذیان بھی اپنی محبت کی جنگ جیت کر ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ ذیان کی بے پناہ محبت آئلہ کی ہر محرومی دور کر دی تھی، جس پر وہ دل سے اپنے رب کی شکر گزار تھی، جس نے اسے غلط راستوں پر بھٹکنے سے بچا کر میر حیدر ذیان جیسے شخص کی زندگی میں بھیج کر اس کی زندگی کو مہکا دیا تھا۔ ہر برے انجام کا انجام برا ہی ہوتا ہے اور محبت کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزارنا چاہیے۔ لسنرز اپنی رائے ضرور دیجیے۔ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ اس نئی زندگی حسین زندگی کے سفر میں بہت خوش تھے، اور آنے والی زندگی کسی بھی مشکل پل میں مل کر لڑنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ محبت ہوتی ہے وہاں بڑی سے بڑی آزمائش کا وجود زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ لسنرز اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا، اور بتائیے کہ نیکسٹ آپ کو کیسا ناول پسند ہے اور میں کیسا ناول آپ کے لیے پیش کروں۔ پلیز 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 اپنے کمنٹس دے دیا کریں۔
اور ہمیں آپ کے کمنٹس اور لائک کا بھی انتظار ہوتا ہے. پلیز مائی یوٹیوب فیملی اپنے کمنٹس ضرور دیا کریں، لائکس دیا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں. یہی ہمارے لیے آپ کی طرف سے ایک حوصلہ افزائی گفٹ بھی ہوتا ہے اور ریوارڈ بھی ہوتا ہے. جی تو ملتے ہیں نیکسٹ ناول کی جانب، جو کہ آج ہی آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.